बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है अना यूसुफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। माह मुबारक, और माह मुबारक में हमेशा से हम ये देखते हैं कि बहुत सारे ज़ख़ीरा अंदोज़, बहुत सारे मुनाफाखोर, बहुत सारे गिरा फरोश मुतहरिक हो जाते हैं। ऐसे में माजी में तो यही प्रैक्टिस रही है कि पता चलता है जी हुकूमत की जानिब से टीमें मुतहरिक हैं, मार्केटों में जा रही हैं, बट लोगों की शिकायत और लोगों की तहफ़्फ़ुज़ात वही रहते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो इस दफ़ा महंगाई है, हुकूमत क्या पैकेज लेकर आई है आवाम की सहूलत के लिए? जो सहूलत बाज़ार लगाए गए हैं वो सहूलत फराहम भी कर रहे हैं या फिर जहमत है? इसके अलावा सहूलत बाज़ारों से अगर थोड़ा सा बाहर आ जाए तो बाहर जो सब्ज़ी लगी है, बाहर जो फलों की रेहड़ियाँ लगी हैं, वहाँ लोगों को क्या ज़हमत का सामना है? वहाँ क्या महंगाई का राज है? ये बहुत सारे सवालात हैं, इसके जवाब भी लेंगे। हुकूमत किस तरह से आवाम को माह मुबारक में सहूलत दे रही है? बहुत सारे लोग मुझसे अब तक सवाल कर चुके हैं कि जी वो 10,000 रुपये हमें कैसे मिलेंगे, तो वो 10,000 रुपये आपको कैसे मिलेंगे? प्रोग्राम में आज हम आपको बताएंगे। मेरे साथ मेरी जो मेहमान मौजूद हैं, सलमा भट्ट साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, स्पेशल असिस्टेंट चीफ मिनिस्टर साहिबा हैं, और इसके साथ साथ प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटी मैनेजमेंट भी देख रही हैं, यानी बहुत अहम होता है जी इनके पास, तो वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ठीक ठाक है आप? अल्लाह का शुक्र। कैसा गुजरा रमज़ान? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, बड़ा अच्छा गुजरा है अल्लाह की। जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हो गई हैं जी बिल्कुल, डेफिनेटली रमज़ान जो है हमारे लिए बिल्कुल ऐसे होता है, सालाना पेपर की हैसियत रखता है। पूरा साल एक जानिब और रमज़ान का जो महीना होता है वो हमारे लिए, वो जो सालाना पेपर है उसमें तो पास होने की टेंशन भी बहुत होती है। जी बिल्कुल डेफिनेटली होती है। और हम इसको, आप तो रमज़ान आपके लिए कल शुरू हुआ, लेकिन हमारे लिए 3 महीने पहले शुरू हो जाता है, और हम इसको पहले तकरीबन एटलीस्ट 3-4 महीने पहले जब हम इसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं तो फिर जाके रमज़ान पैकेज जो होते हैं या रमज़ान की जो सहूलतें जो हुकूमत देती है, जो वज़ीर आला की जानिब से आती हैं, वो लोगों के सामने अनवेल होती हैं। यानी 3 महीने पहले आपने तैयारी शुरू कर दी इन पेपरों की। अब देखना ये है कि 1 महीने बाद आप पास होते हैं या फेल होते हैं, ये अवाम ने फैसला करना है। फिलहाल अभी आप हमें मुतहरिक नज़र आ रही हैं। कल तक जो मैंने टीवी शोज़ देखे उनमें मुझे आप बाहर नज़र आई, स्क्रीन पर नज़र आई, यानी अवाम को फैसिलिटेट करने की पूरी कोशिश की जा रही है। बेसिकली सीएम साहिबा प्लान क्या लेकर आई हैं? आवाम को किस तरह से माह मुबारक में सहूलत दी जा रही है? जी, एक पूरा जामिया निगहबान रमज़ान पैकेज है 2026 का, जो वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा हैं। अगर आप देखें तो पिछले साल भी रमज़ान निगहबान पैकेज दिया था उन्होंने, और पिछले साल का जो रमज़ान था वो 15 साल का सस्ता तरीन रमज़ान था अल्हम्दुलिल्लाह। इस साल वो उससे भी एक कदम आगे बढ़कर जो रमज़ान निगहबान पैकेज है उसके ज़रिए 42 लाख ख़ानदानों को 42 अरब रुपए का रमज़ान रिलीफ पैकेज पहुंचाया गया है घर घर के अंदर, और 10-10 हज़ार रुपये फ़ी घराना दिया जा रहा है इन 42 लाख लोगों को, और घरों के अंदर जाके उनकी डोर स्टेप पे। अच्छा। किसी कितार बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो कार्ड्स हैं रमज़ान निगहबान के, वो कार्ड्स लोगों के घरों में पहुंचाए जा रहे हैं, और उसके लिए ये जो कैसे पहुंचाए गए 30 लाख जो कार्ड्स हैं जो रमज़ान निगहबान पैकेज के हैं जो भी पहुंचाए जा रहे हैं। फिर उसके साथ साथ 10 लाख जो राशन कार्ड दिया हुआ था वज़ीर आला साहिबा ने इससे पहले, जिसमें सारे दिहाड़ीदार लेबर क्लास होती थी, सारे डेली वेजर्स होते थे, उनके जो राशन कार्ड था वो 3,000 रुपये माना मिलता था, उसको भी बढ़ाकर रमज़ान के लिए 10,000 रुपये कर दिया गया। फिर हमारा जो इसी वक्त के अंदर आप हमारी जो मसीह बरादरी है उनके भी रोज़े चल रहे हैं, 18 को उनके भी शुरू हो गए, लेंट्स होते हैं जो, और उसके लिए जो हमारे माइनॉरिटी कार्ड थे 65,000 बने हुए थे, जिनको महीने का 3500 रुपये मिलता था, वो भी बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया। फिर हमारा जो ये 30 लाख जिन लोगों को अभी जिनका चुनाव हुआ, जिनको रमज़ान निगहबान कार्ड मिल रहा है, इसके अंदर भी मसीही बरादरी के लोग थे। तकरीबन 1,57,000 मसीही बरादरी के जो हमारे बहन भाई हैं उनको निगहबान कार्ड जो है वो पहुंचाया गया है, ये 10-10 हज़ार रुपये का। फिर ये जो एक्चुअली होता है ये कि हमारा PSCR का जो सर्वे है पूरे पंजाब में जो किया जाता है, जो डोर टू डोर सर्वे हुआ, उसके नतीजे के अंदर उसके अंदर स्कोर कार्ड बनता है, उसके अंदर बहुत सारे चेक्स लगते हैं, उसके अंदर जितनी हमारी पॉपुलेशन आती है उस स्कोर कार्ड के अंदर, उस पॉपुलेशन को कहने की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ती, वो उनके घर पहुंच जाता है ऑटोमेटिकली। ये जो कार्ड बने, ये हमारा जो अर्बन यूनिट है उसकी वो इसकी जो तकसीम है उसको कर रहे हैं, और ये जितनी भी ज़िला इंतज़ामिया है DC साहिबान की सरबराही में निगरानी में ये काम हो रहा है। 10,000 से ज़ायद लोग ज़िला सतह पर सिर्फ इसके ऊपर मामूर हैं कि वो लोगों के घरों में जाकर दरवाजे खटखटा कर उनको ये कार्ड दे रहे हैं, और अभी तक तकरीबन 10 लाख कार्ड, 30 लाख में से 10 लाख कार्ड लोगों तक पहुंच चुका है, जिसके अंदर से 5 लाख से ज़ायद लोग इसको कैश भी करवा चुके हैं। और ये वज़ीर आला साहब ने इसकी जो डेडलाइन दी हुई है 10वीं रमज़ान तक इंशाल्लाह हम ये मुकम्मल कर लेंगे। ये 30 लाख के 30 लाख कार्ड्स भी लोगों तक पहुंच चुके होंगे। पूरे रमज़ान में इसकी इनकैशमेंट का सिलसिला जारी रहेगा। इसको इनकैश कराने के लिए 20,000 से ज़ायद ब्रांचलेस बैंकिंग के जो पॉइंट्स हैं, इसके साथ साथ
9200 ATM मशीन्स हैं पूरे सूबे में, वहाँ से जाके इसको कैश करा सकते हैं। इसके अलावा इसके साथ साथ जो 17,000 से ज़ायद करियाना स्टोर्स जो थे जिनसे राशन कार्ड की हमने सहूलत दी थी कि लोग जाके राशन खरीदते हैं, वो वाली जो 17,000 मशीन्स हैं और दुकानें हैं करियाना की, वहाँ से जाकर इन्हीं निगहबान कार्ड्स के थ्रू आप राशन खरीद सकते हैं। फिर हमारे जितने रमज़ान सहूलत बाज़ार हैं उसमें आप इन कार्ड्स के थ्रू शॉपिंग कर सकते हैं। फिर हमारी जितनी भी रमज़ान जो सहूलत बाज़ारों की जो फ्री डिलीवरी है जो लोगों के घरों में पहुंचाई जाती है, अगर आपने कोई आपके घर होम डिलीवरी आ रही है अगर आप और आपके पास निगहबान कार्ड है तो घर बैठे भी आप उसको स्वाइप करा सकते हैं, ये भी उसके लिए सहूलत मैसर है। इसके अलावा 167 कैंप साइट्स बनाई गई हैं तहसील लेवल पर, जहाँ से जाकर आप अपने ये कार्ड जो है इसको एनकैश करा सकते हैं। इस तरह से 42 लाख घरानों तक ये 42 अरब का रमज़ान निगहबान पैकेज वज़ीर आला पंजाब की जानिब से हर घर में पहुंच रहा है। और दूसरी जानिब जो अगर आप देखें तो हमारे जो रमज़ान सहूलत बाज़ार हैं, हमारे को 74 से ज़ायद तकरीबन 75 अब कर दिए रमज़ान सहूलत बाज़ार जो हैं वो इस वक्त फ़ाल हैं, लोग वहाँ जाके शॉपिंग करें। सिर्फ लाहौर के अंदर हमारे 10 रमज़ान सहूलत बाज़ार हैं, 13 सहूलत ऑन द गो बाज़ार हैं जो कि सारे DC नोटिफाइड रेट से कम कीमत पर चीज़ें मिल रही हैं। कल आपके ही चैनल ने मेरे साथ एक हमारे रमज़ान बाज़ार में मियाँ प्लाजा में पूरा शो किया और हमने उनसे कहा कि आप कैमरे की आंख से दिखाएं, आप लोगों से फीडबैक लें ओपन, और वहाँ पे आप क्वालिटी देखें, आप चीज़ों की क्वांटिटी देखें, आप चीज़ों की प्राइस देखें। कोई चीज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मिलेगी पूरे रमज़ान में। मार्केट रेट से डिफरेंस होता है? जी बिल्कुल, मार्केट रेट से नहीं, सिर्फ हमारा जो DC नोटिफाइड रेट होता है उससे भी कम कीमत पे वहाँ पे चीज़ें मिल रही हैं सहूलत बाज़ारों में। वहाँ पे जो चिकन है वो आपको 15 रुपये फ़ी kg कम रेट पे मिलेगा सहूलत बाज़ार में। चीनी जो है वो आपको वहाँ से 140 रुपये की किलो मिलेगी, मार्केट से आपको 160 रुपये की मिल रही है। घी जो ब्रांड्स हैं सारे वो आपको 16 रुपये फ़ी लीटर कम मिलेंगे। जो B और C कैटेगरी के ब्रांड्स हैं वो आपको 10 रुपये फ़ी किलो कम मिलेंगे वहाँ पे। फिर उसके अलावा जो सब्जियाँ, फल और दालें हैं वो 7 से 10% कम कीमत पर मिलेंगी आपको वहाँ पर। तो आपको वहाँ पर तमाम जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, जो ग्रोसरीज़ हैं रमज़ान रिलेटेड, खजूरें जो असील खजूरें हैं वो आपको तकरीबन 50 से 70 रुपये फ़ी kg कम मिल रही हैं वहाँ पे। और ये सारी जो एहतमाम किया गया है। और दूसरी जानिब हम बहुत बात करते हैं महंगाई की और बहुत बात करते हैं ओपन मार्केट की कि उन बाज़ारों से बाहर क्या, और आपने शुरू में कहा भी, तो आप आज देखें कि ओपन मार्केट के अंदर भी आप देखें केले जो कि आउट ऑफ सीजन है और स्टोर के केले हैं, फल सबसे ज़्यादा महंगे होते हैं रमज़ान में, और रमज़ान का पहला हफ्ता सबसे मुश्किल होता है। ये केले 450, 500, 600 रुपये दर्जन हुआ करते थे रमज़ान में जब रमज़ान शुरू होता था। आज ओपन मार्केट में भी हमें जो मैक्सिमम मीडिया ने या किसी ने भी रिपोर्ट किया केले तो वो 280 और 300 रुपये रिपोर्ट किए हैं, जबकि इसकी जो मंडी से निकल रहे हैं वो 230 से 250 रुपये के निकल रहे हैं। तो गोया आप ये नहीं कह सकते कि कोई तूफ़ान बपा है या कोई ऐसी। अब आप बेसन देख लें, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है रमज़ान के अंदर। बेसन आपको इस वक्त ओपन मार्केट में भी 250 रुपये का अवेलेबल है। मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ कि हमने रमज़ान के अंदर ये हो गया हो कि जी चीज़ें डबल हो गई हों। आपको कोई भी ऐसी चीज़, हाँ कहीं पे टमाटर की, मैं खुद भी जाती रही हूँ, आज भी जाऊँगी, हर रोज़ जाती हूँ। कल अभी परसों थी मैं, कल भी थी फील्ड में, हमें कुछ जगहों पे शिकायत मिली जैसे टमाटर अगर 90 रुपये किलो है तो जहाँ पे 120 रुपये भी बेचा है ना, हमने उनको भी पकड़ कर बंद किया। और जो ग्राम फरोशी करते हुए पकड़े जाएंगे ओपन मार्केट के अंदर, और जो पकड़े जा रहे हैं उनकी 3 दिन मिनिमम दुकान सील रहेगी। अच्छा, उनके ऊपर जी बिल्कुल कड़ी सख्ती की जाएगी, कड़ी निगरानी रहेगी। अगर आप सामने देख के कह दे तो ज्यादा बेहतर होगा कि जो ग्राम फरोशी करेगा, हमारी जो भी ग्राम फरोशी करेगा, जो रमज़ान के महीने में नाजायज़ फ़ायदा उठाएगा और अवाम को दिक्कत पहुंचाएगा, उसको खुद को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। मिनिमम भी जो है वो 3 दिन तक दुकान सील रहेगी, इससे सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। लिहाजा इसके ऊपर कोई ज़ीरो टॉलरेंस है। अगर कोई भी ओपन मार्केट में हमारे पेरा फोर्स के एहलकार, हमारे प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स, हमारे फूड सेफ्टी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट का अमला, हमारा फूड अथॉरिटी का अमला, हमारे फूड के जो AFC DFCs जो हैं, फिर हमारी जो ज़िले इंतज़ामिया के लोग हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, तमाम लोग वज़ीर आला की सख्त हिदायत पर फील्ड के अंदर हैं। आपको मार्केट्स में नज़र आएंगे, हर जगह प्रेजेंस होगी। ग्राम फरोशी, होर्डिंग रमज़ान के महीने में जहाँ कहीं भी शिकायत मिली, जहाँ कहीं भी कोई पकड़ा गया, उसके साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। मैडम, कहीं शिकायत अगर किसी ने करनी हो, लेट्स सपोज मैं किसी मार्केट में गई हूँ और वहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि जी आपके रेट्स के मुताबिक, तो मैं कोई शिकायत नंबर? जी बिल्कुल, आप हमारी पंजाब कीमत ऐप जो है, हम बार बार कहते हैं उसको डाउनलोड करें। आप उसके ऊपर डेली कंप्लेन कर सकते हैं। आप हमारी फूड अथॉरिटी की वेबसाइट है 1123, आप हेल्पलाइन है 1123, आप उसके ऊपर कंप्लेन कर सकते हैं, हमारे पास पहुंचेगी। आप हमारे तमाम सोशल मीडिया फोरम्स जो हैं, फूड अथॉरिटी का है, फूड सेफ्टी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट का है, वेबसाइट्स हैं,
فیس بک پہ ہے, انسٹا پہ ہے, ایکس ٹویٹر پہ ہے, جہاں پہ بھی آپ ہمیں کرنا چاہیں. ایون میرا جو سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر بہت لوگ شکایات کرتے ہیں. ڈیلی کی وزیر اعلیٰ کا جو کمپلین سیل ہے اس کے اوپر سوشل میڈیا پہ لوگ بہت شکایات کرتے ہیں. آپ وزیر اعلیٰ کے کمپلین سیل کو شکایت کر سکتے ہیں. تو لہٰذا ہر فورم آپ کے لیے کھلا ہوا ہے. آپ بالکل اپنی شکایت کا اندراج کرائیں فی الفوری. ابھی میں آپ سے بات کری تھی تو میرے پاس ابھی ایک میسیج آیا کہ ماڈل ٹاؤن لاہور میں جو ہے گراں فروشی کے واقعات ہو رہے ہیں. آج ہی ود ان آور جو ہے وہاں پر ہماری ٹیمز بھی جائیں گی, وہاں پہ ریڈس بھی ہوں گے, اور وہاں پہ جو بھی گراں فروشی کر رہے ہیں ان کو اس کا اب بھگتنا پڑے گا. چلیں جی, بچت تو بالکل نہیں ہے جی. بریک لے لیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ونس اگین. سو میڈم, وہ جو میں نے آغاز میں کہا تھا کہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں 10,000 روپے کیسے ملیں گے, کون لوگ اس میں فال کرتے ہیں, کس طرح سے سلیکشن کی گئی ہے, اور کس طرح سے لوگ پیسے حاصل کر سکیں گے. جیسے 10,000 روپے والی کہانی تو ہمیں سنا دے پہلے. میں نے آپ کو بتا دیا سارا کہ وہ آلریڈی سلیکشن کیسے ہوئی ہے جی. وہ یہ گھر ڈور ٹو ڈور سروے ہوا ہوا, ٹھیک ہے, اور اس میں جتنے بھی جو ہمارے ہوتے ہیں, یعنی جو ہم سے لوگ پوچھ رہے ہیں وہ رہ گئے ہیں اس سروے میں. جی بالکل رہ گئے ہوں گے. وہ رہ گئے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس میں پی ٹی ایم کوڈ لگایا جاتا ہے, اس کا اسکور کارڈ بنایا جاتا ہے. اس کے اندر کون سے لوگ آتے ہیں, جیسے جن کے پاس جن کے شاید کوئی بینک اکاؤنٹ بھی نہیں ہوگا اپنا, جن کا گھر اپنا نہیں ہوگا, جن کے پاس گاڑی بھی نہیں ہوگی, جن کے پاس موٹر سائیکل بھی نہیں ہوگا, اس کے بہت سارے چیکس لگے ہوئے ہیں. وہ جیسے ہماری آپ کہہ سکتے ہیں نا بلو پاورٹی لائن جو ہماری بہت ساری پاپولیشن ہے رکھی ہوئی ہے. اب اگر اس کو بھی باہر نکال دیں گے, موٹر سائیکل تو ہر کسی کے پاس. اور بہت سارے ایسے ہیں جن کے پاس نہیں ہے. دیکھیں 30 لاکھ لوگ وہ نکلے ہیں نا جن کے پاس نہیں ہے موٹر سائیکل, ملے ہیں نا وہ لوگ. ہاں جی بالکل, تو ان کا حق پہلے بنتا ہے, نو ڈاؤٹ, ٹھیک ہے. اچھا, اب اس میں ہمارا جو ہے اسکور کارڈ ہوتا ہے پورا, اس کی ویریفیکیشن ہوتی ہے, وہ 5-6 چیکس میں سے گزرتا ہے. اس کے بعد جا کے ان لوگوں کی جو ہے اس کا پی ٹی ایم اسکور کا تعین کیا جاتا ہے. بعض اوقات اگر ہمیں لگتا ہے کہ 25 رکھا ہے یا 30 رکھا ہے, اور اس کے اندر اگر فار ایگزامپل ہمارے پاس پیسے ہیں 30 ارب روپیہ یا 40 ارب روپیہ دینے کو ہے, اس میں اگر 20 لاکھ آتے ہیں تو ہم اپنا اسکور اوپر لے جاتے ہیں کہ اور لوگوں کو فائدہ ہو جائے. اگر ہمارے پاس فار ایگزامپل 30 کے اسکور پہ 30 لاکھ پورا ہو گیا تو پھر ہم اس کو وہاں پہ رکھ لیتے ہیں. تو یہ پورا ایک سائنٹیفک اکنامکس کے اوپر بیسڈ کیا ہوا سسٹم ہے. اس کے اوپر کوئی سفارش نہیں کر سکتا, میں بھی نہیں کر سکتی, آپ بھی نہیں کر سکتی, کوئی بھی نہیں کر سکتا کہ میرا عزیز ڈال دو, میرا رشتہ دار ڈال دو, میرا جاننے والا ڈال دو, میرے گھر میں ملازم آئے اس کو ڈال دو. ایسے نہیں ہو سکتا. مثالیں رہی کہ گھپلوں سے پیسے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں, گھپلوں شپلوں والی اب کوئی کہانی نہیں ہے. دس از آل ڈیجیٹائزڈ, اور پی آئی ٹی بی کے اوپر اس کا ڈیش بورڈ بنا ہوا ہے. اس ڈیش اور اس کو جو پی ایس سی آر ہمارا ادارہ ہے اس کا یہ سروے ہے وہ بھی ڈیجیٹائزڈ ہے. پھر پی آئی ٹی بی کی ڈیش بورڈ اور جس کے ساتھ اس کو لنک کیا گیا وہ بھی ڈیجیٹائزڈ ہے. پھر بینک آف پنجاب اس میں کے ساتھ کی شراکت سے یہ کیا گیا وہ بھی ڈیجیٹائز ہے. پورا ایک جو اس کے اوپر ہے نا کہ کتنے بینیفیشریز کو مل گیا, کتنے ٹوٹل ہے, کتنے کو ڈیلیور ہو گیا, کتنے نے ان کیش کرا رہا ہے, وہ ہمیں لمحہ بلمحہ ہماری ڈیش بورڈ کے اوپر چڑھا ہوتا ہے ریگولر ڈیلی بیسس کے اوپر. اور اس کے اوپر اب یہ وہ نہیں ہے کہ یہ کسی ایم پی ایم این اے کے حلقے کا بندہ ہے, انہیں ملے گا جن کے گھر وہ چیک پہنچ گئے, وہ جا کے وہ چیک کیش کرا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اب نہ تو لائن میں کوئی لگ سکتا ہے. وہ ایک ہے ابھی وزیر اعلیٰ صاحبہ نے ایک ہیلپ لائن دی ہے 1000 کہ اگر آپ رہ گئے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ملنا چاہیے, آپ اس کے حقدار ہیں, اور آپ اس 1000 پر آپ کال کر سکتے ہیں, آپ اپنا اندراج کرا سکتے ہیں. ود ان 24 آورس آپ کی ویریفیکیشن کی جائے گی. کراس ویریفیکیشن کے بعد اگر آپ اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں تو آپ کو وزیر اعلیٰ صاحبہ نے یہ بالکل رکھی ہوئی ہے کہ وہ آپ کو 10,000 روپیہ دیں گے. چلیں جی, اب وہ لوگ جو کہ پوچھ رہے تھے ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا جی. آپ 1000 پہ کال کیجئے, کال کر کے اپنا تمام ڈیٹا وغیرہ لکھوائے, ویریفیکیشن کی جائے گی. اگر آپ اس کرائٹیریا پہ پورے اترتے ہوں گے تو آپ ڈیٹا بھی صرف یہ کہ آپ نے اپنا نام بتانا ہے اور آئی ڈی کارڈ نمبر بتانا ہے. اس کے بعد آپ کی کراس ایکٹیو ہے. جی آپ کر کے دیکھیں نا, کال کریں, کر کے دیکھ لیں. اور اس کے آپ اس کو جب کریں گے اپنا آئی ڈی کارڈ اور نام بتانا ہے, اس کی کراس ویریفیکیشن ہوگی, اور اس کے بعد 24 گھنٹے کے اندر آپ کو اس کا رسپانس ملے گا. ابھی تک تو نہیں میڈم, نمبر تو فی الحال ایکٹیو نہیں جا رہا. نہیں, نمبر ایکٹیو ہے, ہماری کالز موصول ہو رہی ہیں. ہمارا اس کے اوپر باقاعدہ آپ کو میں اس کا ریکارڈ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں. ہماری اس کے اوپر کال موصول ہو رہی ہیں, لوگ اس کے اندر انٹر ہو رہے ہیں, اور ہماری ہیلپ لائن جو ہے وہ بالکل فعال ہے. روزوں سے پہلے اس کو فعال کر دیا گیا ہے. اس کی کل باقاعدہ روزوں سے پہلے اس کی اوپننگ ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کو ملے گا نہیں, میں آپ کے ساتھ جا کے اس کا پورا ریکارڈ شیئر کر لیتی ہوں. چلے جی, ہم آگے چل کے وہ بھی دیکھ لیں گے. فی الحال ابھی تک تو میں نے نمبر ڈائل کیا 2 دفعہ, تو 2 دفعہ بند ہو گئی ہے جی ٹون. اچھا جی, اب اس کے بعد اس کو 0 آپ نے لگایا, اس کا کوڈ لگایا 0421000 کرے نا. نہیں, دوبارہ کر لیتے ہیں جی. اس کے ساتھ کوڈ بھی تو لگایا نا کسی شہر کا. آپ نہیں جی, معاف کیجیے, آپ کا ملایا ہوا نمبر موجود نہیں ہے, برائے مہربانی چیک کی.
نہیں میڈم ایک دفعہ آپ چیک کر لیں تاکہ ہو سکتا ہے اگر میرے سے کوئی غلطی ہو رہی ہے تو آپ اس کو بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں. چلیے جی, جہاں پہ سہولت کی بات کی جا رہی ہے اور اگر نمبر فال ہے تو اچھی بات ہے, بہت سارے لوگوں کو یہ سہولت مل جائے گی. ہم چاہتے بھی ہیں کہ وہ لوگ جو کہ آ کے ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ جی ہم رہ گئے ہیں, ہم اس سے کیسے فیسیلیٹیٹ ہو سکتے ہیں, تو ان کے لیے کوئی سیکنڈ آپشن رکھی گئی ہے جی. کیونکہ اس ماہ مبارک میں ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ سستی چیزیں مل سکیں. ہم نے پہلے تو لوگوں کو لائنوں میں لگتے دیکھا, بہت تکلیف دہ تھا وہ عمل جب چینی کے لیے لوگ لمبی لمبی لائنوں میں لگتے تھے. لیکن اچھی بات ہے اگر گھروں میں لوگوں کو پہنچائے جا رہی ہے, لوگوں کی عزت نفس کا خیال. مجھے تو وہ یوٹیلیٹی اسٹور والا ٹائم یاد آتا ہے کہ جب سحری کے بعد سے لوگوں کی لمبی لائنیں یوٹیلیٹی اسٹور کے باہر لگنا شروع ہو جاتی تھی تو بہت زیادہ لوگوں کو پریشانی ہوتی تھی. جی ہیلو, تو ہیلو, ہاں کر لیں آپ. جی سائمہ, میں ابھی ایک سٹی 42 کے بیٹھی ہوئی شو پہ, انہوں نے 1000 ڈائل کیا, وہ کہہ رہے ہیں مل ہی نہیں رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بتائیں کہ بہت زیادہ لوگ رش آیا ہوا ہے اس کے اوپر, تو ایک سیکنڈ کے اندر کئی کئی لاکھ لوگ کال کر رہے ہیں, تو اس پورے کیوں میں ہے. تو اگر فرض کریں 1000 پہ کال نہیں نہ ہوتی تو ایک اس کی ایپ ہے, اس کو ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں. ایپ جو جتنا بھی رش آ رہا ہے نا وہ سارا ایپ پہ آ رہا ہے. ایپ کس نام سے؟ وہ رپلائی کرتے ہیں, وہ مریم کو بتائیں گے. اوکے اوکے ٹھیک ہے. اچھا جی, اس کو آن ایئر کریں, میں آپ کو بتاتی ہوں, میں نے ان سے پوچھا. ٹھیک ہے جی, واپس آ جاتے ہیں. عوام کی کوشش ہمیشہ یہی رہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان سے فائدہ اٹھایا جا سکے. اب آگے بڑھتے ہیں, اور وہ رمضان پیکج جو لوگوں کے گھروں میں پہنچا, تو میڈم کچھ لوگ وہ بھی ہوں گے جو کہیں گے جی ہم بھی مستحق تھے, ہمیں بھی رمضان پیکج ملنا چاہیے تھا, اور یہ ایک گھر آنے کو ایک ہی پیکج دیا گیا ہے. جی ڈیفینیٹلی ایک گھر میں ایک ہی ملے گا, اور پورے رمضان میں ایک ہی پیکج دیا جائے گا. جی 10,000 روپے. ایک منٹ آپ دیکھیں, جو 10,000 روپے کی اگر آپ گروسری کرتے ہیں, یا 10,000 روپے آپ, اور یہ 10,000 دینے کا مقصد کیا تھا, وہ یہ تھا کہ آپ اپنی پریورٹی خود سیٹ کر لیں. اس سے پہلے جتنے بھی کہ آپ نے کہاں خرچ کرنا ہے, آپ کی ترجیح کیا ہے. پہلے کیا ہوتا تھا کہ ہم راشن دیا کرتے تھے, تو راشن بیگس کے اندر ہم سرٹن طرح کا راشن ڈال دیتے تھے, آٹا دے دیا, کچھ چیزیں دے دی. اور دیہاتوں میں بہت ساری جگہوں پہ آٹے کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا, آٹا آلریڈی لوگوں کے پاس اپنی گندم بھی ہوتی ہے, اور پریورٹی ہم سیٹ کر دیتے تھے. اس کی پھر کوالٹی کمپرومائز ہوتی تھی, اس کے اندر لیکیجز بہت زیادہ ہوتے تھے, لوگوں کو دھکم پیل ہوتی تھی. وہ اپنا ایک راشن بیگ لینے کے لیے لائنوں میں پورا دن لگتے تھے. خدا نہ خاصا یہاں سے چینی اور آٹا لیتے ہوئے لوگوں کی موت بھی ہوئی, یہاں پہ ایسے واقعات بھی ہوئے, اور پورا دن ان کی جو عزت نفس مجروح ہوتی تھی, اور جس طرح سے وہ کھڑے رہتے تھے. اس کے برعکس جو 10,000 روپے جب ان کے گھر پہنچ رہے ہیں, اور وہ اس 10,000 روپے سے اپنی گروسریز کر سکتے ہیں, اپنے بچے کی بہت سے لوگ عید کی شاپنگ کر لیتے ہیں, بہت سے لوگ اپنی ادویات میں استعمال کر لیتے ہیں, بہت سے لوگ بچوں کی اسکول کی کسی چیز میں استعمال کر لیتے ہیں, تو وہ اپنی پریورٹی خود سیٹ کر لیتے ہیں. دوسری بات جو بھی آپ نے 1000 نمبر ڈائل کیا اور نمبر نہیں ملا, وہ میں نے آپ کے سامنے ابھی چیک کیا اپنے آفس سے. بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہماری جو نمبر ہے وہ اتنا چوک ہوا ہے کہ اس کے اوپر اتنا رش ہے کہ ایک منٹ کے اندر 100 کال آ رہی ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کو نمبر نہیں ملتا تو آپ ہماری جو ایپ ہے اس کے اوپر بھی کہہ سکتے ہیں مریم کو بتائیں, ایپ جو ہے اس کے اوپر بھی. اور ابھی تک وہ بتا رہی ہے کہ گزشتہ ایک دن کے اندر 1.5 لاکھ اپلیکیشن آ چکی ہے اس ایپ کے اوپر. تو اگر آپ کا نمبر نہیں ملے تو مریم کو بتائیں ایپ جو ہے اس کے اوپر بھی آپ اپنے آپ کو اندراج کرا سکتے ہیں. وہ جو اپلیکیشن آتی ہیں اس پہ فالو اپ کیا جاتا ہے؟ جی ڈیفینیٹلی, وہ ساری جو ہے ان کو کراس ویریفائی کیا جائے گا, اس میں سے جو لوگ اس کے حقدار ہیں وہ اس کا حصہ بن جائیں گے. صحیح. اس کے علاوہ اب جو رمضان بازار, سہولت بازار معذرت کے ساتھ لگائے گئے ہیں, وہاں پر کیا ڈی سی صاحب خود جاتے ہیں, اسسٹنٹ کمشنر, آپ روٹین میں آپ جا کے چیک کریں؟ جی بالکل, ہم لوگ سہولت بازاروں میں ڈیفینیٹلی ہمارے سارے سہولت بازاروں میں ڈپٹی کمشنرز خود جاتے ہیں, اس کی اوپننگ خود کرتے ہیں. ہمارے تمام اسسٹنٹ کمشنرز کے اوپر مینڈیٹری ہوتا ہے کہ دے ہیو ٹو وزٹ اٹ آن ڈیلی بیسس. ڈی سیز بھی تقریباً خود ڈیلی وزٹ کرتے ہیں, اور اسسٹنٹ کمشنر تو وہاں ہوتے ہیں. وہاں پہ ہمارا EADA جو ہوتا ہے وہ تعینات ہوتا ہے. وہاں پہ ہمارا جو ایک ضلعی انتظامیہ کا بندہ جو ہوتا ہے وہ وہاں بیٹھا ہوتا ہے پورا دن. وہاں پہ ایک بازار مینیجر ہوتا ہے جو ضلعی انتظامیہ نے مختص کیا ہوتا ہے اس بازار کے لیے. کسی بھی شکایت کی صورت میں آپ اس کو بتا سکتے ہیں, اور وہاں پہ بالکل کمپلین آپ کر سکتے ہیں. وہاں پہ ہمارا جو ایک وہ ہوتا ہے میڈیسن کا کیمپ بھی ہوتا ہے, فرسٹ ایڈ کا کیمپ بھی ہوتا ہے. وہاں پہ ہمارے ریسکیو 1122 والے بھی ہوتے ہیں. وہاں پہ پورا ایک جو بازار ہے وہ پوری ایک ہوتی ہے. وہاں پہ پھر سینئر سٹیزنس کے بیٹھنے کی جگہ بھی ہوتی ہے. وہاں پہ پورا ایک ماحول ہوتا ہے, اور وہاں پہ ایک پوری سہولت کے ساتھ آپ نارملی ہوتا ہے کہ لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ جہاں کہیں قیمتیں کم ہیں وہاں کوالٹی کمپرومائز ہے, مطلب سبزی اچھے لیول کی نہیں ہے, اگر وہ پھل مل رہے ہیں تو وہ اس طرح کے نہیں ہیں, تو کوالٹی. کل آپ کے گئے ہیں نا ٹی وی والے انڈیپینڈنٹ کر کے آئے نا, وہ ہمارے تابع تو نہیں ہے نا کسی کے. آپ ان سے پوچھیں کوالٹی کیا تھی بازاروں میں. کل سہولت بازار میں پورا پروگرام کیا آپ کے چینل نے.
تو یہ تمام سہولت بازاروں میں ہے کہ کچھ پوش علاقوں میں؟ نہیں سہولت بازار پوش علاقے میں ہوتا ہی نہیں ہے. سہولت بازار کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ کم آمدن والے علاقوں میں جہاں پتہ ہے کہ جی پرومیننٹ ہے یہاں پہ کوئی ٹیم آ سکتی ہے. نہیں ناٹ ایٹ آل. کیسی بات کر رہی ہیں آپ؟ لاہور کے اندر 10 سہولت بازار ہیں. آپ دیکھیں چائنا اسکیم پہ ہے, شاد باغ میں ہے, یہ ہربنس پورا میں ہے, میاں پلازا میں ہے, پھر آپ دیکھیں یہ جو ادھر کانا کے پاس ایک جگہ ہے وہاں پر ہے. اب دیکھیں یہ ساری وہ جگہیں ہیں جو لوکیلٹیز ہیں. نشتر کالونی میں ہے. یہاں پہ کون سی مین اسٹریم ہے؟ کہاں آپ یہاں پہ جاتے ہیں؟ آپ لوگ بھی یہاں پہ تبھی جاتے ہیں جب کوئی چیز ہوتی ہے, تو کوئی ایسی چیز ہم بناتے ہیں تو اس کو دیکھنے جاتے ہیں. آپ بھی ویسے تو نہیں جاتے نا. تو اس میں گزارش یہ ہے کہ تمام جو سہولت عمدہ گو بازار ہیں, جو رمضان سہولت بازار ہیں, وہ ان کی کانسیپٹ ہی ہے کہ وہ ایسی جگہوں پہ بنایا جاتا ہے جہاں پہ ارد گرد اس کی ویسینٹی میں بہت سارے دیہات لگتے ہوں, لوور انکم پاپولیشن کے جو علاقے ہیں وہ ضرور اس سے کیٹر ہوں. وہ کبھی بھی آپ کو ڈی ایچ اے میں کبھی کوئی سہولت بازار ملا؟ نہیں, بالکل. آپ کو کبھی گلبرگ میں کوئی سہولت بازار ملا؟ گروسری سٹورز ہیں جہاں نہیں, آپ ایک منٹ, آپ کو کبھی بھی آج تک کبھی بیریا ٹاؤن میں سہولت بازار ملا؟ نہیں ملا, لیکن گروسری سٹورز تو ہے میڈم, اس کی طرف بھی آئیں گے. گروسری سٹورز پہ کیا ہو رہا ہے؟ بریک لے لیں جی, بریک کے بعد آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ونس اگین. اب آ جائیں جی سہولت بازار سے باہر پوش علاقوں میں یا دوسرے ہر کسی علاقے میں آج تو بڑے بڑے گروسری سٹورز ہیں. ہم کسی کا نام نہیں لیں گے, بٹ ڈی سی کاؤنٹر بھی ہے میڈم وہاں پر. ان سب کے اوپر ہم نے ڈی سی کاؤنٹر انشور کرائے اور ان سے کہا کہ آپ پہلے سے ڈبل سائز کے لگائیں گے اور واضح بینرز لگائیں آپ کے یہاں پہ ڈی سی کاؤنٹر پہ چیزیں موجود ہیں. اور پورے رمضان اس کے اوپر کوالٹی کمپرومائز نہیں کرنی آپ نے. جو آپ نے ایک کوالٹی اپنے دیتے ہیں اسٹور پہ, حالانکہ عام دنوں میں ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ ڈی سی کاؤنٹر کے اوپر میڈیم رینج کی چیزیں رکھ سکتے ہیں, لیکن رمضان کے لیے ہم اس کی کوالٹی بھی امپروو کرا دیتے ہیں, اس کا سائز بھی بڑا کروا دیتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ بھی رمضان سے امیڈیٹ پہلے جو ویکینڈ ہوتا ہے اس کی میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتی ہوں. لاہور کے اندر ایک رمضان بچت فیسٹیول ہوا 3 دن کا جیلانی پارک کے اندر, جمعہ ہفتہ اتوار امیڈیٹ پہلے رمضان سے. اس کے اندر تمام یہ بڑے جو کارپوریٹ سٹورز جن کے میں نام لے رہی ہوں, یہ سب نے, بہت سارے سٹورز نے اپنے پورے 3 دن پورے سٹور اسٹیبلش کیے اور فلیٹ 20% آف دیا اس کے اوپر. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے وہاں پہ 50 سے زائد سبزی, فروٹ اور دالوں کی دکانیں لگائی گئیں جسے فلیٹ 20% آف دیا گیا. 30 سے زائد ریسٹورینٹس جو کھانے پینے کی جو فوڈ چینس تھیں انہوں نے آ کے وہاں پہ اسٹالس لگائے اور 20% فلیٹ آف ہر چیز منیمم. کئیوں نے 25% اسٹور اور 25% بھی آف دیا وہاں پہ. اور یہ آپ کو 2-3 چیزیں سے سمجھ آتی ہیں. ایک جو ہمارا بزنس سیکٹر کمیونٹی ہے اور ہمارے جتنے بھی بڑے سٹورز ہیں اور جو فوڈ چینز ہیں اس کا اپنی گورنمنٹ پر اعتماد, اور ان کا سی ایم پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کی 2 سالہ پرفارمنس اور کارکردگی کے اوپر ان کا اعتماد, ٹرسٹ کیا انہوں نے, اور آ کے انہوں نے پورے لوگوں کے لیے اپنی مدد آپ کے تحت وداؤٹ اسپینڈنگ ایون اے پینی فرام ایکسچیکر, ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو ان ایسوسیشنس کے ساتھ مل کے, فوڈ انڈسٹری کے ساتھ مل کے, بزنس کمیونٹی کے ساتھ مل کر ہم نے وہ کیا. اور 3 دن کے اندر آپ کو صرف یہ بتانا چاہتی ہوں وہاں پہ 3 لاکھ سے زائد فٹ فال تھا لوگوں نے جنہوں نے وزٹ کیا. اور جو سیل ہوئی بہت زیادہ ہونا اور چاہیے, سیل جو ہوئی, صرف ایک ایونٹ کی بات کر رہی ہوں 3 دن کے اندر 17 کروڑ روپے کی وہاں پہ سیل ہوئی 3 دن میں, صرف لاہور کی ایک جگہ جیلانی پارک میں لگانے سے. پورے لاہور سے ہر جگہ سے لوگ وہاں پر آئے, وہاں پہ پرفارمنسز ہوئیں, وہاں پہ عارف لوہار صاحب آئے, رمضان جانی آئے, وہ آئیں, ایک صوفی جو کلام گاتی ہیں وہ آئیں, وہاں پہ درویش رقص ہوئے, وہاں پہ بہت ساری پرفارمنسز ہوئی, لوگوں کو فری انٹرٹین ملی, بچت بھی, فری انٹرٹین بھی, بچوں کے لیے کڈ زون بنایا گیا. اور یہ ساری وہ جو تھی, اچھا اس کے اوپر 3 دن کے اندر صرف 17 کروڑ کی سیل ہوئی اور 3.5 کروڑ کی لوگوں کو سبسڈی ڈائریکٹ ملی وہاں سے. اچھی بات ہے. تو یہ وہ جو آپ بات کری نا کہ جو بڑے سٹورز ہیں ہم ان کے ساتھ جاتے نہیں, ان کو چیک نہیں کرتے. لیکن ہم پرسنل ایکسپیرینس بتاؤں, ان بڑے سٹورز پہ جب کبھی بھی جانا ہوا نا تو مجھے ڈی سی کاؤنٹر والی سائڈ پہ لوگ نظر ہی نہیں آتے. ٹو بی آنیسٹ وہاں پہ بہت کم ایسی پاپولیشن آتی ہے جو ڈی سی کاؤنٹر جانا چاہتی ہے. وہاں پہ زیادہ تر وہ لوگ شاپنگ کرنے آتے ہیں جو اللہ تعالیٰ وہ مخیر حضرات ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اور وہ اسپینڈ کرنا چاہتے ہیں, اور وہ ہمیشہ ان کو ہوتا ہے کہ پریمیم کوالٹی چیزیں لیں اور نیو ارائیول کی چیزیں لیں. وہاں پہ وہ پاپولیشن جاتی ہے. یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ہم ان کو بہت زیادہ فوکس اس لیے بھی نہیں کرتے کہ وہ آنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں, وہ والی پاپولیشن ہوتی ہے جو افورڈ کر سکتی ہے, جو خود دیکھتے بھی نہیں ہے بل کیا آیا ہے, جن کے ساتھ ان کے ٹرالی ہوتی ہے, ملازم ہوتے ہیں جو چیزیں ڈال رہے ہوتے ہیں. آپ یہ اقبال ٹاؤن اسٹور چلے جائیں, سمنا آباد چلے جائیں, یہاں پہ بھی سٹورز ہیں. اور آپ دیکھیں
ہیں, ان سب جگہوں پہ لوگ آتے ہیں, لیکن یہاں پہ زیادہ تر وہ لوگ آتے ہیں جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں, جو کوئی نہ کوئی ورکنگ کلاس ہوگی, کوئی نہ کوئی بزنس کمیونٹی ہوئے گی, کوئی نہ کوئی کاروباری طبقہ ہوگا. ہمارے جو پرائمری فوکس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کم آمدن والے لوگ. آپ جیسے ان علاقوں میں جہاں پہ اسینشیل کموڈٹی, اور دوسری حکومت کی ہمیشہ پالیسی اور جو کانسیپچل کلیئرٹی چاہیے ہمیں اس کے اندر, حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے اسینشیل کموڈٹیز کو, اسینشیل نیسیسٹیز کو پورا کرنا. آپ جوں لگژری کی طرف جائیں گے نا, آپ کو حکومت کی گرفت کم ہوتی نظر آئے گی. آپ جوں اسینشیل کموڈٹیز کی طرف آئیں گے, وہاں پہ حکومت اپنی زیادہ گرفت آپ کو کرتی ہوئی نظر آئے گی, کیونکہ حکومت کا بنیادی مقصد ہے لوگوں کی ضروریات زندگی پوری کرنا. آپ کی لگژری پوری کرنا اس طرح سے وہ پرائمری نہیں ہے, وہ سیکنڈری چیز ہے. تو اس لیے پہلے ہم نیسیسٹی کو پرائمری رکھتے ہیں, اس کو فوکس کرتے ہیں کم آمدن والے علاقوں میں, اور ان بازاروں میں جہاں پہ کم آمدن والے لوگ زیادہ آتے ہیں, وہ ہمارا پرائمری فوکس ہوتے ہیں. یہ حقیقت ہے. وہ جو دالیں دوسری کاؤنٹر پہ پڑی ہوتی ہیں, ان کی قیمتوں کا بھی کوئی تعین کیا جاتا ہے, ان پہ بھی ان کو کہا جاتا ہے کہ اپنی مرضی سے ریٹ لگا لیں؟ نہیں, اس میں دو فیکٹر ہوتے ہیں. آپ پہلے مجھے آف دی ریکارڈ بھی کوئی پوچھ رہے تھے, آف کیمرہ بھی. اب اس میں ایگزیکٹلی یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بہت ساری دالیں ہم امپورٹ کرتے ہیں. امپورٹڈ دالوں کے اندر بہت ساری یہ باقی برانڈ نکل آئے ہوئے ہیں, چاولوں کے بھی برانڈ نکل آئے ہوئے ہیں جو ان کو پیک کرتے ہیں, مختلف کمپنیز ہیں, اور وہ کارپوریٹ ہیں, MNCs بھی ہیں جو اس کی برانڈنگ کرتے ہیں, جو جس کی فیکٹریز ہیں اور جن کے پلانٹس ہیں. آپ دیکھیں, ہم نے بنیادی طور پہ ہماری جو ضرورت ہے وہ لاہور سینٹر بھی پوری کرتا ہے نا, لیکن اگر آپ ہم سے تقاضا یہ کریں کہ آپ مجھے ثانیہ مسقطیہ کا جوڑا لاہور سینٹر کی قیمت میں لے کر دیں, وہ آپ یہ اب مثال دے رہی ہوں کہ یہ کمپیریزن ہے. وہ جو آپ جب کسی جگہ پہ کسی بہت ہائی اینڈ برانڈ کی پیک دال جب آپ لینا چاہتے ہیں اسٹور پہ, تو اس کی قیمت کو ہم کیپ نہیں کرتے اس طرح سے. لیکن ہم ڈی سی کاؤنٹر کو ضرور کیپ کرتے ہیں, لیکن ہم ہماری جو دال ہے اس کی جو قیمت ہے وہ ہم ضرور, اور کیپ نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو مرضی کرتے ہیں, اس کی بھی کوئی کوریلیشن ہوتی ہے. کہ اگر فار ایگزامپل آج کل دالوں کی قیمتیں کم ہیں, پچھلے سال سے اب تک تقریباً ہر دال میں 100 روپے کی کمی آئی ہے. جیسے سب سے مہنگی ماش دال ہوتی تھی پچھلے سال وہ 550 پونے 600 کی ملتی تھی, آج آپ کو وہ 450 روپے تک کی بازار میں اوپن مارکیٹ میں اویلیبل ہے. آج چنے کی دال آپ کو 250 سے 280 روپے کی پورے پنجاب میں ویریشن کے ساتھ بھی اویلیبل ہے. آج آپ کو مسور کی دال, مونگ کی دال, ساری دالیں جو ہیں, آج آپ کو بیسن دیکھیں, رمضان کے اندر بیسن سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے, آج آپ کو 230 روپے سے لے کے 260 روپے تک بیسن جو ہے مختلف جگہوں پہ اویلیبل ہے. آج آپ یہ دیکھیں کہ یہ ساری چیزوں کی جو قیمتیں کم ہوئی ہیں یہ گزشتہ ایک پورے سال کے اندر. اب یہ جو اب آپ کو اوپن مارکیٹ کے اندر بھی ویریشن اگر ملے گی انفلیشن کے, جہاں آپ کو وائلیشن کے بھی ملتے ہیں آپ کو جو انسٹینسز, وہ کیا ہوگا کہ 20-30 روپے آگے پیچھے ضرور ہوتا ہے, ہم اس کو بھی چیک کرتے ہیں جا کے, یہ نہیں کہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. آج کل رمضان سے ایک ہفتہ پہلے سے لے کے اور رمضان کے ایک ہفتہ بعد تک ابھی جو چل رہی ہے والا ہفتہ, یہ ایکسٹریم وائلیشن کا ہفتہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, چکن اور گوشت کی قیمتیں کس طرح سے انشور کی جاتی ہیں؟ ان سہولت بازاروں کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو وہ بھی ہر علاقے کی اپنی قیمت ہوتی ہے, تو اس کو جی بالکل. اس میں ایسا ہے کہ ہماری جو چکن ہے اس کی ہماری وہ اس میں بھی فوکس ہمارا چکن ہوتا ہے. میٹ سے بھی زیادہ, ہم ریڈ میٹ سے زیادہ چکن کو فوکس کرتے ہیں ایز پرائمری سورس آف پروٹین فار ٹو بی افورڈیڈ بائی ایوری ون اراؤنڈ جو ہے نا وہ بورڈ, اکراس بورڈ. اس میں اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہماری چکن کی جو ہم نے قیمت کیپ کی ہوئی ہے وہ 595 روپے ہوتی ہے سرکاری قیمت کی, اس سے اوپر نہیں جائے. ہماری یہ ہوتی ہے کلو مرغی کا گوشت. آپ دیکھیں کہ اس وقت جو آپ کو کلو مرغی کا گوشت ہے اس کا ریٹ ہی جو مارکیٹ میں نکل رہا ہے وہ 480 روپے, 497 روپے, 500 روپے نکل رہا ہے. وہ سرکاری جو لمٹ ہے 595 کی, اس سے ویسے ہی 100 روپے نیچے ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے 2 مہینے پہلے اس پہ کام کرنا پڑتا ہے. دسمبر سے تمام جتنے بھی یہ جو بریڈر ڈالنے والی جو ہیچریز ہوتی ہیں جو انڈے ڈالتی ہیں اور پھر وہ مرغی بنتی ہے, یہ ہمارا ان کے ساتھ مسلسل ایک رابطہ ہوتا ہے. ہم نے 3 مہینے پہلے ان کے ساتھ یہ نیگوسیشن شروع کی تھی کہ رمضان آ رہے ہیں, رمضان سے پہلے ایسے پلیسمنٹ کریں کہ رمضان کے اندر چکن کی شارٹیج نہ ہو, سپلائی ڈیمیج نہ ہو, اور اس کے علاوہ قیمتیں بہت چھوٹ اپ نہ کریں. تو یہ ہماری ایک پیچھے آپ کو میں نے جو بتایا کہ ہم 3-4 مہینے پہلے جو ہماری تیاری شروع کی جاتی ہے وہ اسی لیے کی جاتی ہے. اس کو اسی طرح اس لیے پلان کیا جاتا ہے کہ ہم ان کرائسس سے بچ سکیں. خدا نہ خواستہ اس کے باوجود, کیونکہ یہ پیریشیبل آئٹم ہے, سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کوئی خدا نہ خواستہ بیماری آ جائے, کوئی ڈیزیز آ جائے, آپ کچھ کہہ نہیں سکتے, وہ فلاک کے فلاک سارے اس میں ڈیمیج ہو جاتے ہیں. لیکن 2 دسمبر آنورڈ سے ہم یہ بالکل نظر رکھے ہوئے تھے کہ پلیسمنٹ کیسے ہو رہی ہے. اس کے ریزلٹس ہمیں فیبرری آنورڈس ملنا شروع ہو گئے. اس وقت جو ہے الحمدللہ ڈیمانڈ کے اگینسٹ جو سپلائی ہے وہ وافر ہے. قیمت جو ہے وہ ہماری کیپ
پرائس سے باہر جانے کا خدشہ بھی نہیں ہے, اور یہ بالکل اسی طرح سے اسٹیبل بھی رہے گا. اور عید کے دوران بھی ہماری پوری کوشش ہوگی کہ لوگوں کو مرغی کا گوشت ملنے کی دقت نہ آئے. اور وہ جو ہم سنتے تھے نا کہ 700, 750, 650 کے قریب مہنگا تو ہو جائے گا, لیکن ہماری پوری کوشش ہوگی اور ہم نہیں ہونے دیں گے. رمضان کے پہلے ہفتے میں بھی ہوتا ہے وہ, الحمدللہ نہیں ہوا نا, نہیں آ رہی نا اس طرح کی شکایات. تو انشاءاللہ یہ ڈیٹرنس ہم عید سے پہلے بھی آپ کو کر کے دکھائیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب کی تمام تر ٹیمز جو ہیں جو اس فوڈ انفلیشن کو سے ریلیٹڈ ہیں, پیرا فورس ہو, ضلعی انتظامیہ ہو, فوڈ سیفٹی اینڈ کنزیومر پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ ہو, فوڈ اتھارٹی ہو, دوسرا فوڈ ڈپارٹمنٹ ہو, تمام تر کی اس وقت جو جتنی ضلعی انتظامیہ کیٹاگوریکل سی ایم کی ڈائریکشن ہے کہ تمام باقی چیزوں کو چھوڑ کر ٹاپ پرائرٹی رمضان کو سہولت والا رمضان بنانا ہے. عام لوگوں کے لیے, عام شہریوں کے لیے افورڈیبل رمضان بنانا ہماری ٹاپ پرائرٹی ہے کہ عوام تک اس کا فائدہ پہنچ سکے. جی بریک لے لیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ونس اگین. اچھا جی میڈم, ماہ مبارک میں ہم دیکھ رہے ہیں سموسے پکوڑے اچھے خاصے بک رہے ہوتے ہیں, لمبی لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں. اب تو سموسہ بھی بہت مہنگا ہو گیا ہے, اور پھر اس کو انشور, اب یہ کام شاید فوڈ اتھارٹی کا ہے, وہ یہ بھی کشمکش رہتا ہے کس نے جا کے چیک کرنا ہے, پرائس بھی وہاں پر ہے, پھر آئل کی کوالٹی بھی ہے, تو سب ٹیمیں جائیں گی وہاں پر. جی اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو پنجاب فوڈ اتھارٹی ہے وہ چیک کرتی ہے کوالٹی, ٹھیک ہے, اور جیسے گھی کی کوالٹی چیک کرنا, یا جیسے گندگی کو دیکھنا کہ ہائیجینکلی وہ اپرووڈ ہے کہ نہیں ہے. پھر ایس او پیز ہوتے ہیں فوڈ اتھارٹی کے کہ اگر کوئی آپ نے اس طرح کا کام کرنا ہے جس میں آپ کھانا بیچ رہے ہیں تو آپ کی کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے. وہ ساری ایس او پیز چیک کرنے کے لیے ظاہر بات ہے فوڈ اتھارٹی جائے گی. لیکن اس کو جو پرائس چیک کرنے کے لیے ہمارے پرائس کنٹرول میجسٹریٹس ہیں, ہماری پیرا فورس ہے, وہ انٹائٹلڈ ہے, وہ جاتے ہیں اس کو کرنے کے لیے. اور باقی یہ کہ ہمارے جتنے بھی یہ اوپن ڈھابے ہیں, چھوٹی چھوٹی جگہ ہیں, سموسے پکوڑے ہیں, رول ہیں, ایسی چیزیں جو افطاری کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ تمام لوگ ان کو لیتے ہیں اور بہت زیادہ کثیر تعداد میں لیتے ہیں. تو اس کے لیے بھی ہم نے ابھی سے نہیں, جیسے ابھی ہم اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نومبر سے یہ جتنے بھی ڈھابے, چھوٹے اسٹالز, دکانیں ہیں جو ان کے اوپر ہماری فوڈ اتھارٹی کی ٹیمز آلریڈی پہنچ رہی تھیں. ہم نے بہت زیادہ انشور کیا, سب سے زیادہ جس چیز کو فوکس کیا وہ کہ آئل کی کوالٹی. ہمارے پاس وہ اس کی مشینز ہیں جس کو ہم جا کر چیک کرتے ہیں کہ کون ہے جو گندا آئل یوز کر رہا ہے اور کون ہے جو ہیومن کنزمپشن, ناٹ فٹ فار ہیومن کنزمپشن جو آئل ہے, اس کے اوپر ہم لوگ بالکل سخت, اس کے اوپر سب سے زیادہ سختی کرتے ہیں. سیل بھی کرتے ہیں دکانیں بھی, ریسٹورینٹس بھی, ڈھابے بھی. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم ان کی ٹریننگ بھی کرتے ہیں, ان کے لیے اویئرنیس پروگرام بھی کرتے ہیں, ان کو سیفٹی کٹس بھی دیتے ہیں, ان کے میڈیکل چیک اپس بھی کرتے ہیں. صرف لاہور کے اندر اگر میں آپ کو بتاؤں تو ہم نے 28 یہ جو چھوٹی مارکیٹس ہیں, اوپن مارکیٹس ہیں, ان کے جتنے بھی وینڈرز ہیں, کوئی تقریباً یہ 4,000 کے قریب جو وینڈرز ہیں, ہم نے ان کی سب کی میڈیکل ٹیسٹنگ کی پچھلے 4 مہینے لگا کر. ہم نے ان سب کو فوڈ سیفٹی کٹس بھی پرووائڈ کی, اور ہم نے ان کی جو جگہیں ہیں وہ بھی ٹھیک کرائیں, ایس او پیز جو ہیں وہ فلفل کرائے. اور یہی ڈرائیو ہماری پورے پنجاب میں فوڈ اتھارٹی کی جو جاری رہی. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, میں یہ نہیں کہوں گی کہ وی ہیو اچیوڈ 100%. میں یہ بات بالکل آپ کے ساتھ صحیح بات کروں گی. وی آر آن دس وے, اور وی آر ٹرائنگ ٹو میک اٹ شیور کہ ہم 100% کو اچیو کریں. ابھی بھی بہت ساری ایسی جگہیں ہیں. ہوتا کیا ہے, آپ کو میں اگر آنیسٹ آپ کے ساتھ فیڈ بیک شیئر کروں, ہم ایک جگہ پہ کوئی پلانٹ دیکھتے ہیں جو ایڈلٹریشن کر رہا ہے, کوئی غلط چیز بنا رہا ہے, یا لائسنس میں پرابلم ہے, لیبلنگ نہیں اپرووڈ ہے, ہم وہاں سے ان کو پکڑتے ہیں, سیل کرتے ہیں, بند کرتے ہیں. انفارچونیٹلی یہ ہماری سوسائٹی کے اندر پتہ نہیں, یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جس کے ساتھ ہماری وار رہتی ہے. وار ان اے سینس کہ ایک پوری جہاد ہے یہ, بیسکلی یہ کام جو ہے نا, وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کچھ دن کے بعد ایک اور جگہ چینج کر کے وہاں پہ وہ اپنا پلانٹ لگا لیتے ہیں, ایڈلٹریشن کا یا کسی اور چیز کا. ہم ان کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں, پکڑتے رہتے ہیں ان کو, وہ کچھ عرصے بعد کہیں اور پلانٹ لگا لیتے ہیں. مطلب وہ جیسے تہیا کر کے بیٹھے ہوئے کہ ہم نے درستگی نہیں لانی. اچھا, جب ہم پھر کیا کرتے ہیں, کوئی حتمی قدم اٹھاتے ہیں کہ ہم نے ہم ایف آئی آر کر دیں. پہلے کیا ہوتا ہے کہ ایف آئی آر ہوتی ہے, اگر پکڑ دکڑ بھی ہوتی ہے تو وہ بیل مل جاتی ہے ان کو کورٹ سے. اب ہم اس کو وی آر ٹرائنگ آور بیسٹ کہ ہم اس کو نان بیلیبل افینس بنا دیں. یہ بہت ضروری ہے تاکہ جب یہ لوگ کسی گرفت میں آئیں تو ان کو پتہ ہو کہ اب کاروبار بھی جائے گا اور اب روزگار بھی جائے گا اور اب بیل بھی نہیں ہوگی. تو کوئی اس طرح کی, اور آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں یہ بھی کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ اتنی سختی کیوں کھانے پینے والوں پہ, وہ کوئی مجرم تو نہیں ہے, وہ کوئی چور ڈاکو تو نہیں ہے, کرمنلز تو نہیں ہے. اس سے بڑا کرائم کیا ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کی کھانے پینے کی خوراک کے ساتھ کھیل رہے ہیں.
اب آپ دیکھ لیں باہر کے ممالک میں بھی UAE دیکھ لیں, انہوں نے کہا کہ جی رمضان کے اندر کوئی گرام فروشی کرتا پکڑا گیا تو 1 لاکھ درہم جو ہے اس کو جرمانہ ہوگا. تو آپ کریں نا کنورٹ 1 لاکھ درہم کو, وہ کیا جرمانہ بنتا ہے. تو دنیا میں جہاں جہاں پہ بھی آپ کو یہ چیزیں ٹھیک ہوتی نظر آئی ہیں, وہاں پہ اس کے پیچھے ڈیٹرنس ہے, اس کے پیچھے سخت لا کی انفورسمنٹ ہے, اور اس کے ساتھ رول آف لا ہے, مسلسل اس کو فالو اپ بھی دیتے رہنا چاہیے. میڈم یہ ہمارے کیمرہ مین صاحب ہیں, یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی ایپ انہوں نے اوپن کیا تو اس میں وہ تمام آپشنز نہیں آ رہی ہیں جن کا ذکر کیا جا رہا ہے, تو پھر کس طرح سے آپشنز نہیں آ رہی. مریم کی دستک ایپ لا کے دکھا سکتے ہیں. نہیں, مریم کو بتاؤ, مریم کو بتاؤ جی ایپ ہے, آپ کر کے دکھا دیں, کیونکہ مریم کو بتائیں, وہ فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں نا اس سے. جی بالکل چاہ رہے ہیں کہ ہم بھی اس میں ایڈ ہوں, ان کے گھر تک بھی 10,000 روپے نہیں پہنچے ہیں, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے بھی. آپ کر لیں اور پھر مجھے بتا دیں, اگر کوئی پرابلم آ رہی ہے تو ہم ضرور میڈم سے ڈسکس کر لیں گے. میڈم ہمارے پاس موجود ہیں. اور اسی طرح اگر بہت سارے لوگوں کو اب یہ ایپ بھی سمجھنا آسان نہیں ہے, تو میکسیمم لوگوں کو اس بارے میں تشہیر کرنا بہت ضروری نہیں ہو جاتا. 1.5 لاکھ لوگوں کی اپلیکیشن آ گئی 2 دن میں. ہاں بے شک, اب تو اینڈرائڈ فون ہر کسی کے پاس ہے, بٹ اب یہاں پہ جیسے ان کو تھوڑی سی پرابلم ہو رہی ہے تو دیکھ کے سر ہمیں بتا دیں تو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. ایک اور وجہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ ابھی جیسے آپ کے سامنے میں نے کال کیا جہاں پہ جو لوگ اس ایپ کو آپریٹ کر رہے ہیں, وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پر منٹ 100 سے زیادہ کال ایٹ اے ٹائم لوگ ڈائل کر رہے ہیں. پھر کیونکہ ظاہر بات ہے اس کی آپ دیکھیں تھرسٹ کتنی ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے, آپ دیکھیں کہ ضرورت کتنی, بالکل ایسے ہی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ کتنا زیادہ یہ ایک کتنا اہم اقدام جو ہے وہ وزیر اعلیٰ نے اٹھایا کہ ایک ایسی ڈائریکشن لی اور ایک ایسی چیز, ایک ایسا منصوبہ, ترقیاتی منصوبہ اور ریلیف کا منصوبہ ایسا متعارف کرایا لوگوں کے اندر کہ وہ 42 لاکھ گھرانوں میں پہنچنے کے باوجود اور بھی لوگ بہت لوگ ہیں بالکل. اور اس کا مطلب ہے کہ یہ اس بات کی یقین دہانی ہے کہ لوگوں کو ریلیف بھی مل رہا ہے, لوگوں کو اس سے ہوپ بھی ہے, اور لوگ سی ایم کے اس طرح کے جو اقدام ہیں اس کے ساتھ کس طرح سے جڑنا چاہتے ہیں کہ صرف 1 دن کے اندر 1.5 لاکھ اپلیکیشن آئی ہے. آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں. ریئلی اپریشیٹ کہ اب اگر اس قدر لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے, مزید لوگ اس میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں, تو اس کے لیے بھی سہولت دے دی گئی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جن لوگوں کو یہ سہولت دی جا رہی ہے, جو لوگ اپلائی کر رہے ہیں, ان کا فالو اپ کس طرح سے لیا جائے گا. اور ہمارے کیمرہ مین بھی اس ٹائم کوشش میں جیسے بتاتے ہیں جی ہم اس پہ گفتگو مزید بھی کر لیں گے. اب جہاں ہم نے ابھی آپ نے کہا کہ ماڈل ٹاؤن سے کال آئی ہے, تو ان علاقوں میں بھی آتے جاتے رہتے ہیں کہ بس. جی بالکل, کیوں نہیں, ان علاقوں میں بڑا ٹھوک بجا کے جاتے ہیں. اچھا, کل جوہر ٹاؤن میں جیون مارکیٹ میں امان پلازا میں سینٹر جو ہے وہاں پر بالکل ہم نے دکانیں اسٹور بڑے بالکل سیل کیے, بالکل اٹھا دیے ہیں. جنہوں نے ایک جگہ کینو مہنگے بیچ رہے تھے, ایک جگہ پالک بہت مہنگی بیچی انہوں نے, اور شملہ مرچ مہنگی بیچی, پھر ایک جگہ سیب بہت مہنگا بیچ رہے تھے, بالکل ہم نے اٹھایا ان کو. دیکھیں میں اگین آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں, ایسا نہیں ہے ہم وہ والی حکومت نہیں ہے اور ہم وہ والے لوگ نہیں ہیں کہ جو آپ کے کہیں سب اچھا ہے سب اچھا ہے. ہم تو آپ کے سامنے بیٹھ کر کہتے ہیں کہ ظاہری بات ہے وائلیشن ہے, ڈسٹورشن ہے, گراں فروشی ہے, تو ہم یہ سارے ادارے بنانے کی ضرورت پیش آئی ہے نا, اور ہمیں کام اتنا زیادہ کام کرنے کے باوجود بھی کوئی نہ کوئی شکایت آ رہی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ پرابلم ہے. اور یہی بات ہے کہ پرابلم ہے اور ہم اس پرابلم کو ریزالو کرنے کی پوری ول بھی رکھتے ہیں. دیکھیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کی اولین ترجیحات میں سے ایک ہی ہے کہ گراں فروشی کو روکنا اور اس سے نمٹنا. یہ ایک بہت بڑا مینس ہے, یہ اس کا دہائیوں پہ محیط ایک پورا نیٹ ورک ہے, ایک جال ہے, یہ اپنی جڑیں بنا چکا ہے. اس کو ہم جس طرح سے کمبیٹ کر رہے ہیں اور جس طرح سے 24 گھنٹے وزیر اعلیٰ کی اس کے اوپر توجہ ہے, اور جس طرح سے وہ پل پل کی خود اس کے اوپر رپورٹ لیتی ہیں. آپ تو بعد میں ہمیں کہتے ہیں, ہمیں سب سے پہلے صبح اٹھ کے ہماری وزیر اعلیٰ کے آ رہے ہوتے ہیں, وہ ٹکٹس شیئر کری ہوتی ہیں, وہ ہم سے رپورٹ شیئر کری ہوتی ہیں, لوگوں کے کمنٹس شیئر کری ہوتی ہیں کہ ان علاقوں میں یہ پرابلمز آ رہی ہیں, یہ شکایت آ رہی ہیں, ان کے اوپر مجھے رپورٹ کرو, اس کے اوپر کیا ایکشن لیا گیا. ہمیں وہ شہباز شریف صاحب سے متعلق, اور وہ ایک ایک چیز کا ہمیں ان کو رسپونڈ کرنا پڑتا ہے, ہمیں ان کو رپورٹ دینا پڑتا ہے. یہ صبح والی چیزیں تو ہمیں شہباز شریف صاحب سے متعلق پتہ چل رہی تھی. وہ بالکل اپنے شہباز شریف صاحب کی گورننس سٹائل جو تھا اسی کو جو ہے وہ بہت اچھا تھا, اور اس میں بھی لوگوں کو بہت فائدہ ہوا, لوگوں کو بہت ریلیف ملا, لوگ اس کو آج تک یاد کرتے ہیں. اور مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں انہوں نے اسی لیگیسی کو اپنی کو اٹھایا اور اس کو آگے لے کر گئی ہیں, اس کو 2 قدم آگے بڑھایا ہے. الحمدللہ لوگ وزیر اعلیٰ کی جو کاوشیں ہیں لوگوں کے لیے, عوام کے لیے جو ریلیف ہے, آپ دیکھیں ایک میں بازار میں گئی پرسوں, یہ چائنا اسکیم ہمارا جو رمضان بازار ہے, وہاں پہ خواتین نے, ہم ان سے رمضان ریلیف پوچھ رہے تھے, وہاں ایک خاتون تھی, انہوں نے کہا میں ایک پیغام ریکارڈ کرنا چاہتی ہوں سی ایم کے لیے. اور جب ہم نے بالکل کھڑے رینڈم پیغام ریکارڈ کیا تو انہوں نے کہا میری بچی جو ہے وہ جو فزیکلی ڈفرینٹلی ایبلڈ ہے, اور میری بچی کو گھر بیٹھے جو ہے وزیر اعلیٰ کی طرف سے ویل چیئر آئی ملی, میری تشخیص ہوئی, اور پورا جو سروے کرایا سی ایم نے اسی لیے کرایا.
تو میں مریم نواز کو سلوٹ کرنا چاہتی ہوں. اب ہم لوگ حالانکہ ان سے چیزوں کی قیمتوں کا ریلیف پوچھنے گئے, پھر اسی طرح سے ہمیں وہاں پہ اور خواتین ملی, انہوں نے کہا کہ ہماری سیوریج کے سسٹم جو ہیں وہ ہماری گلیاں بن رہی ہیں, ہماری نالیاں بن رہی ہیں, اور ہم ان کو سلام کرنا چاہتے ہیں جس طرح سے وہ ہمارے لیے کام کر رہی ہیں, جس طرح سے ہمیں تحفظ محسوس ہوتا ہے. ہم سب وہ خواتین ہیں جو گھروں میں کھانا بناتی ہیں یا گھریلو زندگی کے ساتھ وابستہ ہیں. اب ہم اوپنلی آتی ہیں, فریلی آتی ہیں, ہم شاپنگ کرتی ہیں, ہم باہر نکلتی ہیں, ہمیں خوف نہیں ہوتا. تو وزیر اعلیٰ کی اب لوگ اس طرح سے پبلک کے اندر رینڈم جو ہے ان کے اوپر کمنٹ کرتے ہیں اور ملٹیپل چیزوں پہ کرتے ہیں. آپ ایک چیز کا پوچھنے جاتے ہیں, لوگ آپ کو ستھرا پنجاب کا بھی بتاتے ہیں, لوگ آپ کو اپنی چھت اپنے گھر کا بھی بتاتے ہیں, لوگ آپ کو کلینک آن ویلز کا بھی بتاتے ہیں, فری ادویات کا بھی بتاتے ہیں, لوگ آپ کے ساتھ تحفظ کا بھی ذکر کرتے ہیں, لوگ آپ کے ساتھ جو ان کو ویل چیئرز ملی اس کا بھی ذکر کرتے ہیں, گرین بس کا بھی ذکر کرتے ہیں. تو لوگ آپ کے پاس آپ اکراس بورڈ سی ایم کی ان ریلیف کے جو پروگرام اور جو ترقیاتی منصوبے ہیں اب زبانیں زدیں عام ہیں کیونکہ لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں, وہ لوگوں تک پہنچ رہے ہیں تو لوگ اس کا ذکر کرتے ہیں. میڈم آٹا ہر گھر میں استعمال ہوتا ہے, تو آٹے کی قیمت کا جی آٹا ہمارا جو نوٹیفائڈ پرائس ہے وہ ہے 10 کلو کا سبز رنگ کا تھیلا جو آٹے کا ہے وہ 905 روپے کا ہے, 20 کلو کا تھیلا 1810 روپے کا ہے, یہ نوٹیفائڈ قیمت پہ ہے. لیکن ہمارے جتنے بھی رمضان سہولت بازار ہیں ان سب میں یہ 905 والا جو 10 کلو کا سبز رنگ کا تھیلا جو ہے وہ آٹا جو ہے وہ 850 کی تصویر ہے اس کے اوپر نشانی کے لیے, وہ سبز رنگ کا تھیلا ہے, اور اس کے اوپر اور سی ایم کی تصویر ہو بھی تو اچھی بات ہے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. ظاہری بات ہے جس سی ایم نے کام کرنا ہے اسی سی ایم کی تصویر لگنی ہے, بالکل ہونی بھی چاہیے. یہاں پہ وہ بھی سی ایم رہے ہیں جنہوں نے کبھی زندگی میں ایک یہاں سے کاغذ اٹھا کے اس طرف کاغذ نہیں کیا تھا, تو ان کی بھی بہت تصویریں لگتی تھیں. تو یہ تو وہ وزیر اعلیٰ جو 24 گھنٹے کام کرتی ہیں. اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ جو 905 روپے والا آٹا جو ہے وہ رمضان سہولت بازاروں میں 850 روپے کا مل رہا ہے, اور ہمارے پورے صوبے کے اندر 10,000 دکانوں پہ چھوٹے سٹورز پہ یہ آٹا اویلیبل ہے. اس کے ساتھ ساتھ 1550 آٹے کے اسپیشل پوائنٹس جو ہیں وہ مقرر کیے گئے ہیں جہاں پہ ہر جگہ پہ آپ کو یہ آٹا اویلیبل ہے. سبز تھیلے والا آپ میٹرو اسٹور پہ جائیں, الفتح پہ جائیں, بڑے اسٹورز پہ جائیں, گروسریز پہ جائیں, وہاں پہ بھی آپ کو یہ آٹا اویلیبل ہوگا. عام اسٹورز پہ بھی اویلیبل ہوگا. 1550 پوائنٹس ہیں تحصیل لیول پہ, وہاں پہ بھی اویلیبل ہوگا. رمضان سہولت بازاروں میں بھی اویلیبل ہوگا. چلیں جی میڈم, تھینک یو سو مچ اینڈ گڈ لک. ہم چاہیں گے کہ آپ اسی طرح سے کام کرتی رہیں, اور جس طرح سے ابھی میڈم نے ہمیں پروگرام سے پہلے اپنا پورا شیڈیول بتایا تھا, تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے محنت کی جا رہی ہے. تو وی ریئلی ہوپ کہ عوام تک بھی اس کے ثمرات پہنچے. جہاں کہیں شکایات ہیں تو شکایات کے لیے نمبر بھی بتا دیا گیا کہ آپ کہاں رابطہ کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا جی. ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.